अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। सिर्फ 3 दिन बाकी हैं कि जिसके बाद आपने पाकिस्तान के लिए बड़ा फैसला करना है। इसे असेंबली में भेजने के लिए अपना नुमाइंदा आपने मुंतखब करना है। 265 नशिस्तों पर बराह रास्त जनरल इलेक्शंस होने जा रहे हैं 8 फरवरी को। बाजोड़ में कत्ल हुआ जिसके बाद वहाँ पर इंतखाबात को मुलतवी कर दिया गया है। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं इस इंतखाबात के, ज़रा वो भी आपसे शेयर करते हैं कि इस बार जो देखने में आ रहा है कि सियासी जमातों से ज़्यादा मजहबी जो जमातें हैं उन्होंने अपने उम्मीदवार बड़ी तादाद में अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। इसमें सबसे पहला नंबर आता है जमात इस्लामी का, जिन्होंने अपने 231 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। दूसरे नंबर पर आती है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, जिन्होंने 223 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। तीसरा नंबर सियासी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसके 218 उम्मीदवार मैदान में हैं। फिर चौथे नंबर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, जिसके 211 उम्मीदवार हैं। पाँचवें नंबर पर JUI के 129 उम्मीदवार हैं और छठे नंबर पर MQM पाकिस्तान के 86 उम्मीदवार हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी जमात पाकिस्तान की, लेकिन वो इस फहरिस्त में मौजूद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ऑब्वियसली निशान जमात का छिन चुका है, लेकिन इस जमात की हिमायत याफ्ता जो उम्मीदवार हैं वो तकरीबन तमाम ही पाकिस्तान के हलकों में कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। PTI ऑब्वियसली नाज़रीन इस वक्त अंदरूनी और बैरूनी तौर पर शदीद मुश्किलात का शिकार है, परेशानियों का शिकार है। बानी PTI इस वक्त जेल में है। तोशा खाना केस, साइफर केस, इद्दत में निकाह का केस, इसमें उनको सज़ाएँ हो चुकी हैं। कई हलकों में टिकट्स जो हैं वो बार बार तब्दील हुए। इस तरह के इल्ज़ामात भी लगे कि टिकट ख़रीदे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इस वक्त शदीद परेशानी का शिकार है, मुश्किलात का शिकार है। कई हलकों से इस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि वहाँ ऑलरेडी जो उनकी हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं वो अपनी सेटलमेंट कर चुके हैं कि अगर वो जीत जाते हैं तो फिर उसके बाद वो किस जमात का हिस्सा होने जा रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का शिकवा भी हमें हर तरफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर इसी के पैरेलल आप दूसरी जमात देखते हैं, यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, एक और पाकिस्तान की बड़ी जमात, तो ये इनके मुकाबले में बड़े मोहतात अंदाज के साथ आगे बढ़ रही है। पंजाब में नून लीग ने चंद नशिस्तों पर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ एडजस्टमेंट की है। नून लीग की जानिब से काफ लीग के लिए कुछ हल्के अपने खाली छोड़े गए हैं। बलूचिस्तान में बाब पार्टी और सिंध में GDA और MQM से PMLN की तरफ से एडजस्टमेंट की गई है। अगर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देखते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कुछ महीनों पहले जो PDM का हिस्सा थी, लेकिन इस वक्त बिलावल साहब और आसिफ अली जरदारी साहब ऑन रिकॉर्ड ये कह चुके हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ तो वो हुकूमत नहीं बनाएंगे। आज़ाद उम्मीदवारों पे जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता हैं, उनके ऊपर उनकी नज़रें हैं और वो ये समझते हैं कि 70-80 नशिस्तें अपनी निकाल के उसके बाद आगे जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनके साथ मिलकर वो हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएंगे। अच्छा नाज़रीन, जिस तरह पार्टीज़ की हम बात कर रहे हैं, सर्वेज़ अगर हम उठा के देखते हैं तो वहाँ पे बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हमारे सामने आते हैं। मैं खुद हलकों में गई हूँ, लोगों से बात किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक सिंपैथी कार्ड तो लोगों पे नज़र आता है, लेकिन अगर आप सर्वेज देखते हैं, जैसे गैलप सर्वे अगर आप देखते हैं तो वहाँ पर आपको नज़र आता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान साहब, जिनकी पॉपुलैरिटी 74% हुआ करती थी, वो घटकर 60% पे आ गई है। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आज से 4-5 महीने पहले यानी जून 2023 तक जिनकी पॉपुलैरिटी तकरीबन 36% थी, वो बढ़कर 60% पर आ गई है। और सर्वेस करने वाले कहते हैं कि एक आम तासुर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इक़्तिदार में आना मुमकिन नज़र नहीं आता। इस वजह से मियां नवाज शरीफ साहब की जो पॉपुलैरिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है कि एक आम तासुर बन गया है कि शायद पाकिस्तान के अगले वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हों। इंतज़ार करते हैं 8 फरवरी का कि आप क्या फ़ैसला करते हैं, किसको इक़्तिदार में लेकर आते हैं। इस दुआ के साथ अपने मेहमानों की तरफ जाऊँगी कि जिसके लिए भी फ़ैसला किया जाए वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए, माशी इस्तेहकाम के लिए, सियासी इस्तेहकाम के लिए बेहतर हो। नैयर बुखारी साहब के पास चलते हैं। इसके साथ साथ कल हम गुजरात गए थे, वहाँ पर चौधरी सालिक साहब से बात की थी, वो भी आज के प्रोग्राम में होंगे। इलेक्शन में अब नाज़रीन सिर्फ 3 दिन रह गए हैं और इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान के चारों कोनों में, पंजाब में, सिंध में बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रही है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या एक्सपेक्ट कर रही है, तज्ज़ियाकार क्या कह रहे हैं और वोटर्स क्या फ़ैसला करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, इन तमाम चीज़ों पर और अहम इशूज़ पर बात करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान नैयर बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से हैं आप? बुखारी साहब, सबसे पहले तो ये बताइए, जैसे कि मैंने अभी अपने आगाज़ में कहा, आप लोग बीबी की बरसी से एक्टिव हुए एंड देन फिर जिस तरह के आप लोग की रैलियाँ, जलसे, कल भी मैं देख रही थी आसफ़ा भुट्टो साहिबा, बिलावल भुट्टो साहब जिस तरह से जलसे कर रहे हैं, रैलियाँ कर रहे हैं,
آپ لوگ تو پوری طاقت کے ساتھ اس وقت جلسے اور ریلیاں کر رہے ہیں، ایکسپیکٹ کیا کر رہے ہیں؟ عوام کا کیا فیصلہ دیکھ رہے ہیں آپ 8 تاریخ کو؟ شکریہ. گزارش یہ ہے کہ جب ہم نے کیا تھا اس وقت سچویشن کچھ اور تھی اور تجزیہ کار بھی جو تھے وہ بھی ان کا انالیسس بڑا ڈیفرنٹ آ رہا تھا. جی. لیکن ہماری یہ فیلنگ تھی کہ الٹیمیٹلی جب یہ الیکشن پروسیس میں ہم جائیں گے اور جب پولیٹیکل پارٹیز عوام کو اپروچ کرے گی تو تھنگز وڈ چینج. اور پرٹیکولرلی میں خود بھی سمجھتا تھا، میں اپنی کانسٹیچوئنسی جس میں ہم کنٹیسٹ کر رہے ہیں، تو میں اپنے جو کینڈیڈیٹس تھے ان کو اور پھر بالکل جو ان کے لیے کمپین کرتے تھے ان کو یہ کہتا تھا کہ ٹائٹ چینج ہوگی آفٹر 13 جنوری. اینڈ دیٹ ہیز اسٹارٹڈ چینجنگ. اس لیے کہ وہ ایک دن تھا کہ جب سمبلز الاٹمنٹ کی تھے، پولیٹیکل پارٹیز نے اپنے کینڈیڈیٹس کو فائنلائز کرنا تھا، تو وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا پاکستان کی پالیٹکس میں، اور جس سے میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ پیپلز پارٹی کے حق میں حالات آنے شروع ہو جائیں گے، بننے شروع ہو جائیں گے. اور آج اللہ کا فضل ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے حق میں حالات ہیں، اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں جو چیئرمین بلاول نے بھی کہا کہ ہم 100+ پہ ہوں، اور 100+ پہ ہم جو ہے نا جو ریئلسٹک اپروچ ہے اور ریئلسٹک جو ہم سمجھتے ہیں کہ اچیو ہم کر پائیں گے ہم وہ بتا پائیں گے. یہ آپ آزاد امیدواروں کو ملا کر بات کر رہے ہیں یا اپنے نشستوں کی بات کر رہے ہیں؟ ہمارا یہ ہے کہ اٹ وڈ بی اراؤنڈ 100، اور اس میں ہم اس کے بعد ہم آزاد کو بھی شامل کر کے. لیکن میں وہ تھوڑا سا آپ کو یہ ایکسپلین کر دوں کہ 2008 میں ہمیں اس وقت بھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی، بلکہ بائی ڈیزائن اگر انہوں نے الیکشن ملتوی کر دیا 40 دن محترمہ کی شہادت کے بعد تو اس سے ہمیں نقصان ہوا. اگر اسی ڈیٹ پہ الیکشن ہوتا جو ڈیٹ تھی تو پاکستان پیپلز پارٹی کا رزلٹ اور ہوتا. لیکن ہم نے 128 ممبرز کی ہمیں سپورٹ تھی نیشنل اسمبلی میں 2008 میں، تو ہم نے گورنمنٹ الائنس کی گورنمنٹ بنا لی. ہم نے پولیٹیکل پارٹیز کو اپروچ کیا اور ہم نے گورنمنٹ بنائی اور 5 سال وہ گورنمنٹ چلی. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جب ہم 100+ پہ ہوں گے تو ریزرو سیٹس ملائیں آپ تو ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ ہم الائنس میں گورنمنٹ بنا لیں. ٹھیک. اچھا، اب جیسے آپ نے کہا کہ آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں 100+، تجزیہ کاروں کا بھی آپ نے تذکرہ کیا تو سہیل وڑائچ صاحب جنہوں نے ابھی کچھ دنوں پہلے ان کا ایک کالم جس میں انہوں نے لکھا کہ 80+ PMLN کے لیے انہوں نے کہا، اور 60 سے 70 نشستیں آپ لوگوں کے لیے لکھا، اور انہوں نے کہا کہ یہ وہ اپنی تجزیے کی بنیاد پر بات نہیں کر رہے ہیں بلکہ اپنے معلومات کی بنیاد پر بات کر رہے ہیں. لیکن جب میں بلاول صاحب کو سن رہی ہوں تو وہ مسلسل بارہا یہ بات کر چکے ہیں کہ چوتھی بار وزیر اعظم کے طور پر مسلط کیا جا رہا ہے. تو آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں سر کہ اس بار سادہ اکثریت کسی کو نہیں ملنے والی؟ کیونکہ آپ لوگ PMLN کے ساتھ گورنمنٹ بنانے کی ابھی تک تو بات کریں کہ ان کے ساتھ تو آپ گورنمنٹ نہیں بنائیں گے. تو سر آپ اس چیز سے اگری کرتے ہیں جو سہیل وڑائچ صاحب بات کر رہے ہیں؟ سہیل وڑائچ صاحب جو کہہ رہے ہیں یہ ان کا انالیسز ہے نا. وہ کہہ رہے ہیں معلومات کی بنیاد پر بات کر رہے ہیں. معلومات تو پھر یہ رب کی ذات کو پتہ ہے کہ کون جیتے گا کون ہارے گا. یہ تو خدائی پھر دعوے ہو گئے نا. کہاں سے معلومات؟ الیکشن ہوئے نہیں، ووٹ پول ہوئے نہیں، اور معلومات کہاں سے کہ کہیں بیٹھ کے یہ سیٹیں ڈسٹریبیوٹ کی جا رہی ہیں؟ سر غالباً ڈرائنگ روم پالیٹکس کی بات کر رہے ہیں. اگر دیکھنا سیٹیں ایسے ڈسٹریبیوٹ کرنی ہے تو پھر وہ ان سے پھر پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آئے گی. میں اسٹریٹ فارورڈ بات کریں، اسٹریٹ فارورڈ پھر اسٹیبلٹی نہیں آئے گی. الیکشن فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوگا. دیکھیں انالیسس کی بات ہے. ڈو یو ریکال اس کا ہیلری کا الیکشن؟ جی ہاں جی. ایکسپیکٹیشنز کیا تھی، انالیسس کیا تھے، جیتا کون؟ ٹرمپ جیتا. تو آبویسلی یہ ان کے انالیسز ہوتے ہیں. انالیسز ہوتے ہیں on basis of certain informations. بٹ سر ایک لائن اس میں ایڈ کر دوں. سہیل وڑائچ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اداروں نے یہ طے کر لیا ہے کہ اس بار سادہ اکثریت کسی کو نہیں دینی. پیپلز پارٹی کے پاس تو کبھی بھی سادہ اکثریت نہیں ہوئی، اور ایون اس کے بعد نون کے پاس بھی 2013 میں جو گورنمنٹ بنی نون کی، ان کے پاس سادہ اکثریت تھی نہیں تھی نا.
عمران خان کے پاس سادہ اکثریت نہیں تھی جی اور اب پالیٹکس کے ڈائنامکس چینج ہو گئے ہیں. بہت ساری ریجنل پارٹی زیادہ ایمرج کر گئی ہیں اور بہت ساری وفاق کی جماعتیں ہیں وہ اتنی طاقتور نہیں رہی ہیں. دیز آر ہارڈ فیکٹس نا. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ میری قیادت نے بہت پہلے کہا, آصف علی زرداری صاحب نے کہا اور چیئرمین بلاول نے بھی کہا کہ ہم الائنس کی گورنمنٹ بنائیں گے. جی سر, میں آپ سے یہ پوچھ رہی تھی کہ آپ لوگوں کا ایک سلسلہ چل رہا تھا, مخلوط گورنمنٹ کی بات ہو رہی تھی, زرداری صاحب بھی یہ بات کر رہے تھے, پھر اچانک مسلم لیگ نون مائنس کیسے ہو گئی؟ اور اب جو پی پی قیادت کے حالیہ انٹرویوز میں دیکھ رہی ہوں, بلاول صاحب کا میں نے حوالہ دیا, زرداری صاحب کی ہم کچھ باتیں دیکھتے ہیں, اب یہ واضح طور پر نظر آتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کے ساتھ تو گورنمنٹ نہیں بنائے گی. پھر اسی طرح سے ابھی بلاول صاحب نے یہ بھی کہہ دیا کہ پی ٹی آئی کا بھی ساتھ نہیں دیں گے, تو پھر کیا کریں گے آپ لوگ؟ دیکھیں, ایک تو ہمارا بڑا بیٹر ایکسپیرینس ہے نون کے ساتھ گورنمنٹ کا, یہ پی ڈی ایم والی گورنمنٹ, یہ پی ڈی ایم گورنمنٹ کا. اس میں ایک اور بڑی سمپل سی بات آپ کو بتا دوں کہ میجورٹی سے ڈیسیژن ہوتے ہیں اور ایٹ ٹائمز ہمارا پوائنٹ آف ویو اس کو میجورٹی ایکسیپٹنس نہیں آئی کیبنٹ میں. مثلا آپ کو میں مثال دیتا ہوں کہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے اکتوبر 2022 میں سجیسٹ کیا گورنمنٹ کو کہ 1.5 ملین ٹن شوگر آپ کے پاس ایکسیس پڑ رہی ہے اور آپ کا کرشنگ سیزن آ گیا ہے, اس 1.5 ملین ٹن کو ایکسپورٹ کر دیں, $1 بلین آپ کو مل جائیں گے اور آپ کو آئی ایم ایف کی منتیں نہیں کرنی پڑے گی. تو میجورٹی نے ڈس ایگری کیا, بلکہ اسحاق ڈار صاحب نہیں مانے, بڑی بلیٹڈ سٹیج پہ 2 لاکھ ٹن کی اجازت دی اور باقی جو ہے سمگل آؤٹ ہوگی. ہمارے خزانے میں پیسے بھی نہیں آئے, ہمیں نقصان بھی ہو گیا, ہمیں آئی ایم ایف کی منتیں بھی کرنی پڑ گئیں. تو پھر ہماری پالیسی یہ تھی کہ اس پہ انہوں نے عمل درآمد نہیں کیا, یہ ان کا فیلئر تھا. ہمارے ذمہ فارن افیئرس تھی, میرے چیئرمین نے ڈیلیور کر کے دکھایا آپ کو. ٹھیک, تو سر میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ پھر آپ لوگ ہاتھ کس سے ملائیں گے؟ نہ پی ٹی آئی کے ساتھ, نہ پی ایم ایل این کے ساتھ, تو پھر پیپلز پارٹی کس کے ساتھ ہوگی؟ لیکن یہ پی ٹی آئی ایز اے پولیٹیکل پارٹی تو ان کے پاس سیٹس ہی نہیں ہیں. جب ان کے پاس سمبل نہیں ہے, جب وہ کنٹیسٹ نہیں کر رہے ایز اے پارٹی, تو ہم ان سے کیا ہاتھ ملائیں گے؟ تو ان کے آزاد امیدواروں کی جو آپ بات کر رہے ہیں, وہ آزاد جو ہیں, جو آزاد ان کے نہیں ہیں, آزاد ہے. اگر آپ آئین کو پڑھیں نا تو ان پہ کوئی پابندی نہیں ہے, کوئی قدغن نہیں ہے. پھر سیکنڈلی آزاد جو ہے نا, انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے جب نوٹیفائی ہوں گے وہ ودن 3 days کہ وہ کس پارٹی کو جوائن کریں. ہم سمجھتے ہیں ہمارا یہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے, ہمارا لیگل رائٹ ہے کہ ہم انہیں اپروچ کریں. جو جیت کے آئیں گے تو ان سے بات ہوگی. پیپلز پارٹی ہمیشہ ڈائلاگ پہ بلیو کرتی ہے اور بدترین حالات ہم نے دیکھے کہ جب ہمارے خلاف پی این اے کی موومنٹ تھی. I was doing politics of those days also نا, تو یہ بہت ہمارے خلاف تھے پی این اے, بھٹو شہید کے خلاف تھے. لیکن جب ملک پہ آمریت بھرپور مسلط تھی تو بیگم نصرت بھٹو صاحبہ نے ایم آر ڈی بنائی. اس ایم آر ڈی میں جو لوگ پی این اے میں تھے وہ ہمارے ساتھ ایم آر ڈی میں تھے. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل فورسز کو اور پولیٹیکل لیڈرشپ کو ڈائلاگ پہ کرنا چاہیے. یہ تو ناسمجھ تھے عمران خان صاحب جو کہتے ہیں میں فلاں سے بھی ہاتھ نہیں ملاتا, میں فلاں کو بھی رلاؤں گا, فلاں کو بھی بند کروں گا. آج خود بھی بند ہے اور رو بھی رہا ہے. تو سر یہ ڈائلاگ کی ونڈو پی ایم ایل این کے لیے بھی کھلی ہوئی ہے یا ان کے ساتھ بند ہو گئی ہے؟ دیکھیں جی, بات میں سمجھتا ہوں نا کہ یہ پولیٹیشینز کا سٹبن ایٹیچیوڈ نہیں ہوتا تھا. پولیٹیشین وہ ہے who's got the flexibility. ٹھیک, ایروگنس جو ہے وہ سیاست میں نہیں چلتی. وہ جو ایروگنس میں کرتے ہیں ان کا انجام دیکھا نا اڈیالہ ہے. صحیح. اچھا سر, یہ آپ نے اڈیالہ کا تذکرہ کر دیا. پی ٹی آئی کے بانی ان کو جس طرح سے سزائیں ہوئی ہیں, سائفر میں سزا ہوئی, توشہ خانہ میں ہوئی, پھر یہ نکاح والے کیس میں بھی سزائیں ہو گئی, کیسے دیکھ رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی؟ میرا خیال ہے ان کی اپنی اسٹریٹجی درست نہیں تھی. کیس کنٹیسٹ کرنے کی بھی تو اسٹریٹجیز ہوتی ہے نا. آپ کاؤنسل انگیج کرتے ہیں اور کاؤنسل کے ساتھ آپ کاؤنسلز کو آپ ان کو سجیسٹ کرتے ہیں, آپ ان کو مٹیریل فراہم کرتے ہیں. کاؤنسلز گھر سے تو مٹیریل تو نہیں لاتا نا, آبویسلی جو ان کو آپ بریف کرتے ہیں
جو آپ کی ڈسکشنز ہوتی ہے کونسلز پھر اسٹریٹجی ایوالو کرتے ہیں اور ان سے پوچھا جائے کہ جب آپ کو موقع ملا کہ آپ جرا کریں گواہوں پہ جی تو آپ نے کیوں نہیں جرا کی؟ پھر آپ اپنی ڈیفینس کی اپرچونٹیز کیوں لوز کی ہیں آپ نے؟ تو میرا سمجھتا ہوں ان کی اسٹریٹجی درست نہیں تھی کنٹیسٹ کرنے کی. وہ شاید چاہ رہے تھے کہ ڈیلیئنگ ٹیکٹس کریں گے جی. تو ڈیلیئنگ ٹیکٹس الٹیمیٹلی کورٹس بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرتی سر جس دن توشہ خانہ کیس کی سزا ہوئی عمران خان صاحب کو، اس دن بلاول نے اپنی تقریر میں کہا کہ جس دن وہ حکومت میں آئیں گے تو پھر کوئی سیاسی قیدی نہیں ہوگا. تو کیا بلاول صاحب موجودہ قیدیوں کو سیاسی قیدی سمجھتے ہیں، عمران خان کو سیاسی قیدی سمجھتے ہیں؟ یہ تو معاملہ ابھی سب جوڈس ہے نا. سب جوڈس ہے، ابھی اپیلوں پہ جائیں گے، وہ اپیل وہ فائل کر رہے ہیں. جی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ قبل از وقت بات ہوگی ابھی، کیونکہ پولیٹیکل فورم پہ یہ ڈسکشن نہیں ہے، جوڈیشل فورم پہ یہ ڈسکشن ہے. تو لیٹ دی جوڈیشل فورم ڈیسائیڈ. مثلا آج آپ پڑھا ہوگا کہ ملیشیا میں ایک جو فارمر پرائم منسٹر ہے اس کی سزا کو کمیوٹ کیا گیا. رزاق ابراہیم نام ہے اس کا، میرا خیال ہے جو پرائم منسٹر تھا اس کی 12 سال سزا تھی. تو پھر جو کنگ کا بورڈ ہے انہوں نے اس کو 6 سال کر دی. آج میں نے پیپرز میں پڑھا ہے. تو یہ جب وقت آئے گا پھر اس وقت کون سی گورنمنٹ ہوگی، اس وقت کیا سرکمسٹانسز ہوں گے، اس وقت کیا انوائرمنٹ ہوگی، پھر کیا ڈیسیژن ہوگا، تو یہ اس وقت ٹھیک. اچھا سر، کل ہی جمعے والے شو میں میرے ساتھ موجود تھے علی محمد خان صاحب، اور ان سے جب میں نے اس بات کا سوال کیا جو بلاول صاحب جس طرح کی بات کر رہے تھے جب توشہ خانہ کی سزا ہوئی، جو انہوں نے بات کی، تو اس پہ علی محمد خان صاحب نے کہا کہ یہ اس وقت اچھا لگتا اگر بلاول صاحب جس وقت حکومت میں تھے، جس وقت وزیر خارجہ تھے، اس وقت یہ بات کرتے. اس وقت تو بلاول صاحب ان ساری چیزوں کی حمایت کیا کرتے تھے. دیکھیں جی، ہم حمایت کیا کرتے؟ بلاول صاحب کہتے ہیں کہ اگر کسی کے خلاف مقدمہ ہے درج اور استغاثہ نے کوئی اب میٹر کورٹس میں لے کے چلے گئے ہیں تو پھر ملزم کو، ایکیوز کو فیس کرنا چاہیے. وہ اپنی انوسنس پروف کرے نا، یا وہ اس طرح کنٹیسٹ کرے کہ وہ جو برڈن ہے پروف کرنے کا کیس وہ پروسیکیوشن پہ ہے، تو وہ برڈن ان پہ جو ہے اس کی ذمہ داری جو ایکیوزڈ کی بنتی ہے وہ پوری کرے، کنٹیسٹ کرے. اس وقت ہم یہ کیا کہتے، کیونکہ نہ تو ہم انویسٹیگیٹ کر رہے تھے، یہ کیس بھی ڈاکومنٹری ایویڈنس کا کیس تھا. توشہ خانہ کیس جی دیکھیں جی، اٹ از اے ٹوٹلی ڈاکومنٹری ایویڈنس کیس، کہ ایک چیز آئی اور بذریعہ ڈاکومنٹ آپ نے لی، ایویلیوشن ہوئی، پراپر ایویلیوشن ہوئی کہ نہیں ہوئی. پھر یہ سبسیکوینٹلی بات ہے کہ آپ نے جو ایک اعزاز کی بات ہوتی ہے، آپ کو چیز ایک ملی ہے سعودی عربیہ سے اور آپ اٹھا کے بیچتے ہیں مانیٹری بینیفٹ کے لیے، تو یہ ایتھیکلی بھی مناسب بات نہیں تھی کہ تحفوں کو آپ مارکیٹ میں بیچتے رہے. اور بیچا بھی آپ نے کیسے؟ بیچ کے قیمت دی. یا تو بات تھی نا قیمت پہلے دیتے، اس کو حاصل کرتے پھر بیچ دیتے. پہلے اس کو بیچا اور پھر اس کو مینوور کر کے اس کی پرائس ایویلیویٹ کرائی اور پھر پرائس وہ جمع کرائی. دس از دا کیس. تو پھر اس قسم کی اگر آپ حرکتیں کریں گے تو اس پہ ہم آپ کا کیا ڈیفینس کریں گے؟ ٹھیک. اچھا سر، زرداری صاحب مفاہمت کے بادشاہ ہیں، اینی پاسبلٹی سر زرداری صاحب اپنا ایسا کردار ادا کریں کہ ملک بھی آگے چلے اور سیاسی جماعتوں کو موقع بھی ملے؟ زرداری صاحب نے ڈے 1 کہا تھا جب 2018 کی اسمبلی تھی، انہوں نے کہا تھا آئے مل کے چلتے ہیں. جی. لیکن وہ ایروگنس تھی عمران خان میں. وہ ایروگنس آپ دیکھیں، آپ نے آبزرو کیا ہوگا، میں خود پارلیمنٹ میں رہا ہوں، کہ جب بھی لیڈر آف ہاؤس پارلیمنٹ ہاؤس میں آتے تھے تو اسٹیٹ لیڈر آف اپوزیشن کی جہاں پہ چیئر ہے وہاں جا کے اس سے سلام دعا لیتے تھے، ہاتھ میں لاتے تھے. تو عمران خان کیسے چھپ کے پچھلی سیٹوں سے آتا تھا اپنی سیٹ پہ بیٹھنے کے لیے. یہ پارلیمنٹری نارمز نہیں ہیں، ان کو پارلیمنٹری نارمز ہی نہیں پتا تھے. تو زرداری صاحب نے تو اس وقت بھی کہا تھا ان اسپائٹ آف دس کہ زرداری صاحب نے اس وقت این بی گورنمنٹ اسمبلی میں جانے کو تیار نہیں تھی، مولانا اسمبلی میں جانے کو تیار نہیں تھے. یہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے اور آصف علی زرداری صاحب نے پرسویڈ کیا ان کو کہ پارلیمنٹ کو فورم کو نہ چھوڑیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں اگر کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی چاہیے آپ کو، آپ پارلیمانی جمہوریت چاہتے ہیں تو پارلیمنٹ کی کنٹینیوٹی بہت ضروری ہے.
اور یہ ہم نے اسٹیبلش کیا 2008 سے 13 تک اور 13 سے پھر 18 اور 18 سے اب 23 تک کہ 5 سال ہر سویلین گورنمنٹ پورے کر رہی ہے. تو پاکستان کے مسائل کا حل یہ ہے اور آپ کے ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن اسٹرینتھن تب ہو گئے کہ آپ کنٹینیوٹی کے ساتھ اور کنسسٹنسی کے ساتھ انتخابات کرواتے رہیں اور گورنمنٹ اپنی ٹرمز پوری کرتی رہے. بالکل ٹھیک. پاکستان پیپلز پارٹی کے جنرل سیکرٹری نگر بخاری صاحب بڑی امپورٹنٹ گفتگو کر رہے تھے, آپ نے ملاحظہ کیا. ایک چھوٹا سا بریک لیجئے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. NA64 اور BP32 کے مضبوط امیدوار چودھری صالح حسین صاحب اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم چودھری صاحب. آپ نے لاسٹ ٹائم چکبال سے الیکشن لڑا, اس بار آپ گجرات سے الیکشن لڑ رہے ہیں اور یہ وہ حلقے ہیں جہاں چودھری پرویز الہی صاحب یہاں پر جیتتے رہے ہیں. اس بار آپ کی پھوپھی قیصرہ الہی صاحبہ یہاں سے کانٹیسٹ کر رہی ہیں. کوئی خاص ریزن ہے اس حلقے کو چننے کا؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ یہ وہی حلقہ ہے جہاں سے میرے والد صاحب نے ہمیشہ سیاست کی اور جتنی دفعہ بھی وہ پارلیمنٹ میں گئے اسی حلقے سے الیکشن لڑ کے گئے. بیچ میں ایک وقت آیا جب وہ سینٹ میں تھے تو پھر پرویز الہی صاحب نے یہاں سے کنٹیسٹ کرنا شروع کیا. لیکن میں سمجھتا ہوں ایک تو یہ وجہ بنیادی اور دوسری وجہ یہ کہ کیونکہ اب وہ ایک دوسری جماعت میں جا چکے ہیں ٹھیک, تو ہم تو اپنے پلیٹ فارم اپنی جماعت سے الیکشن لڑ رہے تو اس لیے مقابلہ آپ کا بنی ہوا ہے. اچھا, اینی پاسبلٹی, کیونکہ اس وقت آپ کہہ رہے ہیں دوسری جماعت پہ جا چکے لیکن دوسری جماعت کے پاس نشان نہیں ہے, پہچان نہیں ہے, اور قیصرہ الہی صاحبہ, سمیرہ الہی صاحبہ, پرویز الہی صاحب, یہ تینوں لوگ آزاد حیثیت پہ الیکشن لڑ رہے ہیں. اینی پاسبلٹی سر کہ الیکشن میں کوئی بھی سیٹ نکال لیتا ہے, کوئی بھی چیز جانتا ہے, تو چودھری شجاعت حسین صاحب کیونکہ وہ کہیں گے مل کر آئے کہ وہ نے ہمیشہ خاندان کو جوڑ کے رکھا ہے, تو اینی پاسبلٹی کہ کہیں کہ جو ہوا ہم سے پوچھ جائے آگے بڑھے وہاں مساجد جماعت ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے جی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کسی مفاد کی خاطر نہیں ہونا چاہیے, اصولی طور پہ ہونا چاہیے. اگر انہوں نے کوئی اصولوں کی خلاف ورزیاں کی ہیں تو پہلے ان چیزوں کی تلافی ہونی چاہیے. جو دوست ہمارے ساتھ چل پڑے, ہمارے ساتھ جو ہمارے آج دستے بازو بنے ہمیں, ان کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. اگر وہ ہم قبول ہیں تو وہ بھی قبول ہونے چاہیے. صحیح. آپ نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ آپ اپنی پیوں سے بات کرنا چاہتے ہیں, لیکن کچھ لوگ ہیں جو اس بات کو پگھلنے نہیں دے اور سر کون ہے اپنے ہی. میں سمجھتا ہوں انہیں کے اندر سے کچھ ہیں جو بہت جن کا جارحانہ قسم کا رویہ ہے, ان کا اپنا کوئی پرسنل انٹرسٹ بھی ہے. کچھ لوگ پولیس الہی بات کر میں وہ بھی ہیں پلس کچھ اور بھی ہیں. سر پرویز الہی صاحب کی اہلیہ قیصرہ الہی صاحبہ نے یہ دعویٰ کیا کہ پرویز الہی صاحب کو یہ آفر ہوئی کہ پاکستان تحریک انصاف چھوڑ دے اور ایک ہی دن میں جیل سے باہر آ جائیں گے. آپ کی طرف سے اس بات کی تردید بھی ہوئی, لیکن سر کیا چودھری شجاعت صاحب نے کوئی کوشش کی ہے کہ رہائی کے لیے پرویز الہی صاحب کچھ بتانا چاہیں گے اس کو؟ بس یہی تھی جو کے کانٹیکٹس ہیں انہوں نے وہ یوز کیے کہ جی ان کو کسی طرح سے ریلیف مل جائے. اور پچھلے کیونکہ ایک لیگل پروسیس ہے تو آپ صرف کہہ ہی سکتے ہیں, کوشش ہی کر سکتے ہیں. تو جو ایک لیگل پروسیس ہے وہ تو اپنا کورس لے گا. تو بات کس طرف سے نہیں بنی یا اس طرف سے نہیں بنی؟ نہیں, بات بننے کی تھی بھی نہیں. بیسکلی ہم جا کے ان کو ملتے رہے جیل میں بھی. وہ انہوں نے چودھری شجاعت حسین صاحب کو کچھ کہا تھا کہ آپ میرے لیے کچھ کریں. اچھا, ایک پرویز الہی صاحب کی طرف سے ایک سر آپ لوگوں نے وراثت کی تقسیم کے معاملے پر بھی اب آپ لوگ عدالت چلے گئے. اس پہ ہی آپ کی فیملی میں سے کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ڈاکیومنٹ کے اوپر سگنیچرز ہیں وہ آپ کے فادر کے نہیں ہیں, وہ فیبریکیٹڈ ہے, جعلی ہیں. اس پر کچھ کہنا چاہیں گے؟ جو انہوں نے میری والدہ کے سگنیچر کیے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جی, صرف یہاں نہیں لاہور والے گھر میں بھی, اور جو انگوٹھے لگائے ہیں وہ بھی فیبریکیٹڈ ہے. انہیں کہتے ہیں جی دونوں فریجک کروا لیتے ہیں, جس کا غلط نکلا یعنی جس نے جھوٹ بولا ہوا وہ کل الیکشن سے وڈرا کر لیں. بڑا چیلنج, بہت بڑا چیلنج. ابھی 5-6 دن ہے کر لیں. اچھا, اب مجھے بتائیے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات ہو رہی تھی نون لیگ کے ساتھ آپ لوگوں کی, پھر وہ سمہاؤ ہوئی نہیں ہوئی. آپ کے حلقے میں نون لیگ نے اپنے امیدوار کھڑے نہیں کیے, لیکن آپ لوگوں کی طرف سے یہ کہا گیا کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہماری نہیں ہوئی ہے کیونکہ جو وعدے کیے گئے تھے, جتنی سیٹس آپ لوگوں کی طرف سے کہی جا رہی تھی وہ نہیں گئی, ایکسیٹرا ایکسیٹرا. تو سر اب اگر مرکز پہ پنجاب پہ پی ایم ایل این گورنمنٹ بناتی ہے تو آپ کہاں کھڑی ہوگی؟
अपोजिशन बेंचेस पर होगी या उनके साथ हुकूमत में? मैं समझता हूँ जी कि यहाँ पे उनके उन्होंने टिकट दिया कैंडिडेट्स को, लेकिन वो कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं आज़ाद हैसियत से, वही सेम कैंडिडेट्स। तो इसलिए हमने कुछ दिन पहले ही कह दिया था कि अगर वो देना चाहें तो उनकी मर्जी है टिकट। तो मैं, और दूसरा जो आपका था सवाल कि अगर पंजाब में PMLN की गवर्नमेंट बनती है तो हम कहाँ पे खड़े होंगे, मेरे ख्याल में ये तो सारी जमातें हैं उस टाइम फैसला करेगी नंबर्स के ऊपर, किसके क्या तादाद है, किसके साथ अलायंस बनता है नहीं बनता, क्या सिचुएशन, कोई हमने पहले से फैसला नहीं किया। लेकिन इसी तनाजुर में अगर मैं सिंध में देखती हूँ तो वहाँ पर आपने तकरीबन 20 के करीब अपने उम्मीदवार विड्रॉ कर लिए हैं, और जरदारी साहब का ये स्टेटमेंट और रिकॉर्ड मौजूद है। वो कह रहे हैं कि हमने PMLN के साथ तो हुकूमत नहीं बनानी है, हम छोटी जमातों को साथ मिलाकर हुकूमत बनाएंगे। तो क्या आप लोगों के साथ भी कोई अंडरस्टैंडिंग हुई है पीपल्स पार्टी की? यकीन करें हमारी ना PMLN से कोई इलेक्शन से पहले अंडरस्टैंडिंग है ना पीपल्स पार्टी के साथ। ठीक, बस ये है कि ताल्लुकात अच्छे हैं, चौधरी शहजाद हुसैन साहब की वजह से सबसे अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन इस मौजू पे कोई टॉप बात PTI के आज़ाद उम्मीदवार चुन रहे आपका ना? जी कुछ है। अच्छा, कम से कम कितने हैं जो आपके पास आ जाएंगे जीतने के बाद? ये अभी तो नहीं बता सकते जी आपसे, यानी कि है उससे है राब्ता। ठीक। अच्छा सर, अब ज़रा सा PTM की हुकूमत की भी हम बात में लेते हैं। अब माशी बेहतरी के लिए PTM की हुकूमत बनी, लेकिन हुआ सिलसिला ये कि वो बाकायदा तौर पर मज़ीद अबतरीस की सूरत हाल हो गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को अपना टाइम पूरा करने दिया जाना, वो खुद ही अपने मुआशी फैसलों से और जिस तरह की उनकी वो सारी गवर्नेंस चल रही थी उससे वो हुकूमत कमज़ोर हो जानी थी। उनको जो इस वक्त सियासी नुकसान आवाम की जमात को हो रहा है, PTM की जमातों को हो रहा है, शायद उनको बेहतर करना पड़ता। उस वक्त चौधरी साहब ने क्या मशवरा दिया था, चौधरी शहजाद हुसैन साहब ने, इनकी क्या रणनीति? एतमाद के खिलाफ देखिए चौधरी, इसमें बड़ा तफसीली मैं आपको जवाब दे सकता हूँ, लेकिन आपके पास भी टाइम थोड़ा, मैं आपका तफसीली जवाब सुनना चाहूँ। देखें चौधरी शहजाद हुसैन साहब को इस चीज़ पे कायल किसने किया, फरीद अली साहब, ये अपॉर्चुनिटी है, मौके में वज़ीर आला बन जाऊँगा, तो लिहाजा हमने दुआ वगैरह भी हो गई थी, लिहाजा हमने PTM की बातों का साथ देना है, इमरान खान साहब को रिमूव करना है ताकि मैं वज़ीर आला बन जाऊँ। यहाँ से स्टार्ट हुआ था सारा कुछ हमारी, मैं अपनी जमात की हद तक बात कर। चौधरी साहब की अपनी क्या राय थी उसमें? आई स्टिल रिमेंबर दैट इंटरव्यू जो कि चौधरी परवेज इलाही साहब ने किया था। तो वहाँ ये माहौल बना हुआ था जी, विद इन द फैमिली सारे ऑन बोर्ड थे, और तहरीक एतमाद के बारे में जो शहजाद साहब का ही मौक़िफ़ था, क्योंकि आपको याद होगा उससे 2 महीने पहले बहुत ही ज़्यादा ग्राफ डाउन था PTI, और हर जो उनका एलाय था वो फ़िक्रमंद था कि हम इलेक्शनों में इस PTI के साथ किस तरह जाएंगे जी, बहुत मार पड़ेगी। आई गेस वो एक माहौल ही उस तरह का बना हुआ था उस टाइम। सही। अच्छा सर, आप समझते हैं कि PTM में ज़्यादा गलती था? गलती नहीं समझता, PTM में हम गए थोड़ा ही इन सेंस कि वो तो एक सब जमातों का एक अलायंस बना था ना जी, अलायंस बना था कि वो इत्तेहाद करना वो गलती मैं नहीं समझता जी, मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी थी जी गलती। इन सेंस के ये सियासी फैसले होते हैं उस वक्त होते हैं, आप उस वक्त आपने जो आपको उस वक्त का माहौल नज़र आ रहा है उसमें ठीक लगते हैं, लेकिन 6 महीने बाद आप हो सकता है सोचो कि जी मैं उस टाइम ये फैसला ना करता कोई और करना था, तो सियासत में भी चलता। सर, अब आपके ख़ानदान के हवाले से, चौधरी बिरादरान के हवाले से ये बड़ा ज़बान ज़रिया होता है कि आप बल्कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, करीबी ताल्लुकात हैं। आपने चकवाल से इलेक्शन लड़ा था 2018 में, उस इलेक्शन में जनरल फैज़ का कोई किरदार था? हार्डली एक दफ़ा मुलाकात हुई, हार्डली। अच्छा, और वो भी मेरे ख्याल में शायद गालिबन इलेक्शनों के बाद हुई थी। ठीक। इस बार आप समझ रहे हैं कि इलेक्शंस जो है वो काफ़ी के हाथ में जाने वाले हैं, क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट की जमात हो गई ना सर, वो ये सुकड़ते मुल्क की जमात होती है, वो अब ये सुकड़ गई है। सर में सबसे ज़्यादा जो हम सुकड़े थे ना जी, वो 2013 के इलेक्शनों में सिर्फ 2 MNA रह गए थे हमारे, तारिक बशीर चीमा साहब और फरीद अली साहब। 18 में फिर हम उससे ऊपर आए, तो उम्मीद करेंगे कि आप मज़ीद बेहतर होंगे। सर, चौधरी सिल्वर साहब का क्या स्टेटस है आपकी पार्टी में? वो इलेक्शन तो लड़ नहीं रहे जी, आप पे है नहीं, उनका अपना ज़ाती फैसला है जी, और मैं समझता हूँ क्योंकि हमारा एक ताल्लुक़ है आसिफ अली ज़रदारी साहब के साथ, तो किसी ने उनको रोका टोका भी नहीं इस मामले में। सही। वो समझते हैं कि उनकी बरादरी का एक बिलावल भुट्टो साहब के हल्के के अंदर असर रसूख है जी,
اس لیے وہ اس کو یوٹیلائز کر کے تو اس کو سپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو آپ لوگوں پہ اعتراض نہیں ہے اس بات آپ کی جماعت سے ہوتے ہوئے وہ پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ؟ ہماری جماعت میں نا جی بڑا اس طرح سے ڈکٹیٹرشپ ہے نہیں. میں سمجھتا ہوں اگر آپ قریب سے دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں اس ٹائم پہ سب سے زیادہ ڈیموکریسی ہماری جماعت میں ہی. جس کا دل کرتا ہے چلا جاتا ہے, جس کا دل کرتا ہے آ جاتا ہے. تو تھوڑا ڈیکورم ہونا چاہیے, لیکن کیونکہ چوہی سرور صاحب سینئر پولیٹیشین ہیں اور انہوں نے خود ہی خواہش کا اظہار کیا کہ میری بے نظیر بھٹو سے بڑے قریبی تعلقات تھے اور میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے حلقے میں, کیونکہ اس حلقے کو چوہی سرور صاحب اپنا حلقہ سمجھتے ہیں, کیونکہ وہ وہاں سے میں ان کی خواہش بھی تھی الیکشن لڑنے کی, تو اس لیے وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اپنی کیپیسٹی میں. ٹھیک, تو سر یہ جو آپ جو رکھا داؤ والی بات کر رہے ہیں اور ڈیموکریسی کی بات کر رہے ہیں آپ اپنی زبان کے اندر, یہ آپ کی اپنی فیملی کے لیے بھی یہی ہے کہ جو چلے گئے ان کے لیے دروازے دوبارہ کھل سکتے؟ ہمیشہ ہماری سائڈ سے. تھینک یو سو مچ سر, آئی نو کہ آپ کو بہت زیادہ بزی ہے, اس پہ آپ نے ٹائم دیا. تھینک یو سو مچ فار. بہت شکریہ. پروگرام میں ناظرین ابھی آپ چودھری سالک صاحب کا انٹرویو ملاحظہ کر رہے تھے. کل جب ہم گجرات میں تھے تو وہاں ہم نے چودھری سالک صاحب کا انٹرویو ریکارڈ کیا تھا. اسی تمام دورانیے میں ایک بڑی انٹرسٹنگ سی سچویشن بنی ہے. سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب جو کہ اس وقت پابند سلاسل ہیں, ان کی کل سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو سامنے آتی ہے جس میں پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار NA56 سے ان کے اوپر وہ الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے 3 کروڑ روپے دے کر پارٹی کا ٹکٹ خریدا ہے. تو ہم اس وقت شہریار ریاض صاحب کے ساتھ ہی موجود ہیں, تو ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے کس کو دیے ہیں 3 کروڑ روپے, کیسے انہوں نے ٹکٹ خریدا. السلام علیکم سر. شیخ صاحب کا جو الزام ہے وہ آپ کے سامنے ہے, کس کو دیے ہیں سر آپ نے پیسے, کیونکہ وہ تو قسم اٹھانے کے لیے تیار ہیں اس الزام پر؟ وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ, آپ تشریف لیں. کچھ اس طرح سے ہے کہ 2024 جا رہا ہے, اس میں لوگ جھوٹ کو اور مکر اور فریب کو بہت آسانی سے پہچان لیتے ہیں. لیکن میں آپ کو تھوڑی سی ہسٹری بتا دوں. 1985 میں میرے والد صاحب نے انگلی پکڑ کر شیخ صاحب کو الیکشن لڑوایا, ان کو آگے کیا پولیٹکس کے اندر. اور پھر اس کے بعد 2018 جو کہ بھی صرف 5 سال پہلے ہم نے شیخ صاحب کی بھرپور حمایت کی, کیونکہ ان کے پاس PTI کا ٹکٹ تھا. جی. تو اس کے بعد میں ضلع کا صدر رہا ہوں PTI کا 3 سال, اور کارکنوں کا بہت یہ ایک آپ سمجھیں کہ پارٹی کارکن بہت ناراض تھے اس بات پہ کہ ہمیں شیخ صاحب کے پاس جب بھی جاتے ہیں تو ہمیں عزت نہیں ملتی, ہمارے کام نہیں ہوتے, اور وہ بڑے برے طریقے سے برے انداز سے ان کو دھتکار دیتے ہیں. تو خان صاحب کو یہ بہت شکایتیں موصول ہوئی تھی کارکنوں کی طرف سے. خان صاحب نے یہ فیصلہ خود کیا ہے, چونکہ اس کی جو ایگزیکٹ وجوہات ہیں وہ تو وہ خود ہی بتا سکتے ہیں خان صاحب. لیکن اس پر جو الزام تراشی کی جا رہی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ایک امیچور قسم کا یہ ایک بیانیہ ہے. آپ آئیں, میدان میں الیکشن ہے, اگر آپ نے الیکشن لڑنا ہے تو پھر الیکشن لڑیے, اور آپ کو خود پتہ چل جائے گا. پہلے بھی آپ کی ضمانت ضبط ہوئی ہے 2008 میں, اور اس دفعہ بھی آپ بزرگ سیاستدان ہیں, مجھے کہتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا, لیکن اس مرتبہ پھر آپ کے ساتھ ایسے ہی ہونے والا ہے. شہریار صاحب, یہ ڈیسائیڈ کب ہو گیا تھا کہ شیخ صاحب کو اس بار ٹکٹ نہیں دینا؟ جی, یہ تو جب ٹکٹ کی فیصلے ہو رہے تھے جیل کے اندر, وکلاء خان صاحب سے ڈسکس کر رہے تھے, تو یہ پرابلی اسی وقت ہوا ہوگا. ہمیں تو تب پتہ چلا کہ جب یہ ٹکٹ اناؤنس ہو گئے. اب سر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پارٹی کا ڈیسیجن ہے اور بانی کا ڈیسیجن ہے, یعنی عمران خان صاحب کا ڈیسیجن ہے کہ شیخ رشید صاحب کو ٹکٹ نہیں دینا. لیکن کل جب سماعت ہو رہی تھی تب اس حوالے سے خان صاحب سے سوال ہوا, انہوں نے اس پر کچھ بات نہیں کی. اسی بات کو بنیاد بنا کر جو راشد شفیق صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ دال میں کچھ کالا تو ہے. تو کیا وجہ ہے کہ شیخ صاحب کی طرف سے اتنے شدید آبلیگیشنز ہیں اور پارٹی اس پر کاؤنٹر نیریٹو نہیں دے رہی ہے؟ نہیں, ہمارے جو سینئر لیڈرز ہیں اس وقت وہ سب بیان دے چکے ہیں جی کہ یہ سب فیصلے میرٹ کی بنیاد پر کیے گئے ہیں. شہریار صاحب, اس 3 سے 6 ماہ کے دورانیے میں PTI کو, خان صاحب کو بطور پارٹی آپ نے ود ان 3 to 6 months آپ نے کتنا فنڈ دیا ہے پارٹی کے لیے؟ جی, میں نے تو کوئی فنڈ نہیں دیا پارٹی کو. جو ہم خدمات ہیں ہماری پارٹی کے لیے, اور جس طرح سے ہم نے کارکنوں کے جو کام کرتے ہیں ہم لوگ ان کے لیے ٹائم اپنا دیتے ہیں,
میرے خیال میں وہی ہمارا ایک بہت بڑا اثاثہ ہوتا ہے وقت کا، اور وہ ہم اس میں صرف آپ کرتے نے کسی قسم کا کوئی فنڈ پارٹی کو دیا ہی نہیں؟ ہیں. جی نہیں، میں نے اس میں یہ کوئی 3 ایسا to 6 منتھ کے دورانیے میں یا اس سے پہلے بھی کبھی دیا ہی نہیں کوئی پارٹی فنڈ؟ نہیں جی، میں نے تو کبھی فنڈ نہیں دیا جی پارٹی ٹھیک. اچھا سر، اب کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ میچور ایلیگیشنز ہیں جو شیخ صاحب کی طرف سے آپ کے اوپر لگائے جا رہے ہیں، تو جب آپ انہیں مسترد کر رہے ہیں تو کوئی قانونی کارروائی کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ جی کریں گے. شیخ صاحب والے معاملے پہ اتنا زیادہ نہ سیریس ہوں نہ میں ان کو، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، سینئر سیاستدان ہیں. ریٹائرمنٹ کے وقت ان کو اس طرح کے بیان دینے سے میں ان کے ساتھ کنفرنٹیشن چاہتا بھی نہیں ہوں. ریٹائر ہو جانا چاہیے ان کو. بہت بہت شکریہ. آپ پروگرام میں ساتھ موجود تھے. شہریار صاحب میرے ساتھ موجود تھے، شہریار ریاض صاحب. پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا ہے. انشاءاللہ ناظرین سے الیکشن ٹرانسمیشن کے دورانیے میں ملاقات ہوگی، اس دعا اور اس امید کے ساتھ کہ جو بھی انتخاب 8 فروری کے انتخاب کے بعد منتخب ہو کر ان اسمبلیوں میں پہنچتا ہے وہ پاکستان کی بھلائی کے لیے کام کریں. اپنا اور اپنے ملک کا خاص خیال رکھیے اور فلسطین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ نگہبان.